अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत कलम अली आतिश उसकी 19वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। लाज आज स्कूल गई तो उसने किसी को भी मुंह नहीं लगाया। सभी ने उससे पूछा था कि कल उसने अप्रैल फूल क्यों मनाया था। लाज ने कोई जवाब न दिया। मेरा दिमाग चल गया था, इसलिए अप्रैल फूल अप्रैल से पहले मना लिया। अब अगर मुझे किसी ने तंग किया तो मैं अपने शाह को बता दूंगी, तुम सबको गोली मार देंगे वो। एक लड़की उसकी बात पे इस्तज़ाइया हंसी। कम छोड़ा करो। लाज ने दांत कचकचा कर उसे देखा। तुम किसी दिन हमारे घर आना, मैं तुम्हें शाह की बंदूक दिखाऊंगी। वो शिकार पे जाते थे जब लोमड़ियाँ जंगलों में हुआ करती थी, पर वो उन्हें मारते थे। लेकिन जब से वो शहर आई हैं उन्होंने शिकार छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें देखकर उनका दिल ज़रूर मचलेगा, तुम आना ज़रूर। वो लड़की मुंह बनाकर अपनी जगह पे जाकर बैठ गई। लाज ने सर झटका। आज उसे रोल नंबर स्लिप मिल जानी थी, फिर इस स्कूल से उसका मुकम्मल राब्ता ख़त्म हो जाएगा। सोच कर ही सुकून सा मिलता है। उसने आसूदगी से सांस भरा था। जब उन सबको स्लिप मिल गई तो कुछ नाजुक दिल लड़कियां अपने दुपट्टे लेकर सारी टीचर्स के पास जाने लगीं। कुछ स्कूल देखने निकल गईं, बाकी गले लग लग कर रो रही थीं। ये स्कूल बेशक 12 तक का था, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियों ने इसे छोड़ जाना था, इसलिए वो उदास थीं। और उनकी दोस्तें इस वजह से आज रज़ा थीं कि वो सब चली जाएंगी। बस इस क्लास में लाज बड़े सुकून से बैठी थी। उसे रत्ती बराबर दुख नहीं था। घर आकर भी वो उड़ती फिर रही थी। क्या पता मैट्रिक में मैं इतनी बुरी तरह फेल हो जाऊं कि शायद शर्म के मारे मुझे दाखिला दिलवाने का सोचे भी ना। उसको जब श्री ने इतना खुश देखा तो उसने लाज को कॉलेज याद दिलवा दिया। श्री की बात पे उसने ये जवाब दिया तो श्री सर्द आह भर कर रह गई। तब भी शाह को ही शर्म आ जाएगी, तुम फिर भी शर्म ना करना। लाज ने उसे नाराज़ी से देखा। लो, फेल होने पे कैसी शर्म, फर्स्ट सेकंड की तरह ये भी कोई कोई होता है। मुझे तो बड़ी हसरत है कि मैं भी फेल हूँ। रोती हुई घर आऊँ और मुंह छुपाकर कमरे में भाग जाऊँ, दरवाज़ा बंद करके रोऊँ, फिर सूझी आँखों और सोगवार चेहरे से बाहर आऊँ तो सब मुझे हौसला दें, मुझे दाएं बाएं से थाम कर सोफ़े पे बिठाएं, समझाएं कि कोई बात नहीं, हो गई फेल तो खैर है। और मैं जवाब में मोटे मोटे आंसू भर कर कहूँ कि बोर्ड वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने सब लिखा था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बेईमानी की है। वो अपने ख़यालात का इजहार करती फूले ना समाती थी। श्री का मुंह खुल गया और लाज का मुंह आखिर में बन गया। लेकिन पता नहीं क्यों मैं सब याद कर लेती हूँ और पास भी हो जाती हूँ, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। सबको लगता है मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, बस लापरवाह हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं लापरवाह भी हूँ और निकम्मी भी। मेरा कोई यकीन क्यों नहीं करता? किसी को मेरे स्कूल जाने पे गुस्सा क्यों नहीं आता? बीजान भी बस एक जुमला कह कर रह गई। ये ना हो सका कि मेरे मुंह पे दो लगाएं और कमरे में धक्का देकर बंद कर दें। शाह का क्या है? कुछ देर बोलते फिर चुप हो जाते, पर बीजान का भी अब मुझे कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। पता नहीं कैसे गुजारा होगा हमारा भी उनके साथ। उसने डाइनिंग की एक कुर्सी खींची और उस पर धप से बैठ गई। श्री ने अपना सर पीट लिया। तुम बोलते हुए कभी ना सोचना, अब जाओ यहाँ से, मैंने काम करना है, थोड़ी देर सो जाओ। लाज ने शाने उचकाए और डाइनिंग से लहकती चहकती निकल गई। वो भागकर ऊपर जा रही थी कि रिसीवर के पास वो रुकी। फिर उसकी आंखें चमकी। उसने इतराफ़ में देखा, कोई भी नहीं था। उसने खुशी से ताली बजाई और जल्दी से फ़ोन के पास आ गई। रिसीवर कान से लगाकर शाह का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पे उसने कॉल उठा ली थी। हेलो शाह। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं उनका मैनेजर बात कर रहा हूँ, सर मीटिंग में है। जवाब सुनकर लाज का सारा जोश ठंडा हो गया। अच्छा, कितनी देर लगेगी? अभी तो मीटिंग शुरू हुई है, आप मुझे बता दें कि उन्हें क्या कहना है, मैं बता दूंगा। लाज बताने लगी,
نہیں، میں آپ کو نہیں بتا رہی، کیا پتہ یہ بھی برا لگ جائے اور پھر میری انسلٹ ہو۔ اس نے آخری بات دل میں سوچی اور بس اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ انہیں کہیے گا کہ لاج کی کال آئی تھی، وہ خود سمجھ جائیں گے۔ اسے نہ جانے کیوں شاہ پہ اتنا یقین تھا۔ لاج نے پھر فون رکھا اور سونے چلی گئی۔ میٹنگ ختم ہونے پہ مینیجر نے شاہ کو بتا دیا تھا کہ مس لاج کی کال آئی تھی۔ شاہ چونکا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اتنا بتا دوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ شاہ مزید الجھ گیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہوگی؟ دوبارہ گھر کال کرنے پہ اسے پتہ چلا کہ وہ سو رہی ہے۔ میں اٹھا دوں انہیں؟ شرفا نے کہا تھا۔ نہیں، سوئی رہنے دے، شاہ نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ پھر وہ کام میں ایسا مصروف ہوا کہ وہ بھول گیا کہ لاج نے اسے کال کی تھی اور اس نے کچھ کہنا تھا۔ دہلی گیٹ کی سبیل والی گلی میں آج بھی اتنی ہی خاموشی اور یاس تھی جتنی ہر شام ہوتی تھی۔ خنک شام اپنے آنچل کو سنبھالتی مدھم قدموں سے چلتی لاہور پہ چھا رہی تھی۔ اس گلی میں تقسیم سے پہلے کی خوشبو رچی تھی۔ آتشی گیندے کے پھول بوجھل سے لگتے تھے اور پرانی مٹیالی دیواروں سے ہوا سرسراتی گزر رہی تھی۔ انہیں ملنے کے لیے یہ جگہ سب سے مناسب لگی تھی۔ شہلا آج بھی کسی کام کے بہانے سے یہاں سے جا چکی تھی اور ویر کے ساتھ وہ زینوں کے بعد بنے چبوترے پہ فراق کو پھیلا کر بیٹھی تھی۔ سیاہ آسمان کے تارے اور چاند آج بھی اس کے سر پہ موجود تھے۔ وہ اسے تک رہے تھے جو اپنی رو میں بولے جا رہی تھی۔ میں تو نام سن کر دھک سے ہی رہ گئی۔ پاپے چائے کھا رہی تھی۔ کال سنتے ہی میں تو سبھی بھول گئی۔ ویر نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ پاپے کیا ہوتے ہیں؟ ایمانے نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم لوگ نہیں کھاتے وہ جو بیکری سے ملتے ہیں؟ ویر کو سمجھ نہ آئی۔ ایمانے نے کوشش ترک کر دی۔ دفع کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، رضوی صاحب کو کیا کہا تھا ویر صاحب نے؟ تم وہیں تھے نا؟ اگر ویر کو اندازہ ہوتا کہ ایمانے کے لیے رضوی کی دھلائی اتنی دلچسپ ہوگی تو وہ ویڈیو بنا لیتا۔ بس مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ بھی اس میں آتا، اس لیے اس نے کہانی بدل دی تھی۔ کیا کہنا تھا؟ انسلٹ کی اور ایکسپائل کر دیا۔ یہ ایک جملہ کہتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر لہرا گیا تھا۔ رضوی بیچارہ اس وقت اپنے ٹوٹے ہاتھ کو پکڑ کر لیٹا اپنے کیے پہ پچھتا رہا ہوگا۔ اچھا کیا، اس کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ وہ اب کی بار ایسے بول رہی تھی جیسے بہت بہادر ہو۔ ویر نے اسے چونک کر دیکھا۔ اب تم بڑی شیر بن رہی ہو، تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا مجھے تو بالکل نہیں بخشتی۔ تمہارا بس چلے تو مجھے 2 لگا دو۔ اور اس کے سامنے ڈر گئی۔ ایمان مدھم سا مسکرائی۔ اس کی مسکان میں اداسی تھی یا کچھ اور وہ اندازہ نہ کر سکا۔ میں غصہ اسی پہ کرتی ہوں جس سے مجھے امید ہو کہ وہ مجھے تحمل سے سن لے گا۔ میں گھر میں بھی بس ابا سے لڑتی ہوں، اماں اور بھائی سے بہت ڈر لگتا ہے، اور باہر تم سے یا شہلا سے لڑتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے تم لوگ مجھے برداشت کر لو گے۔ باقیوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ویر کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کا دل کیا وہ ایمانے کو ابھی یقین دلا دے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی رکھے گا، اسے کبھی تکلیف نہیں دے گا، لیکن اس نے کچھ اور سوچا تھا۔ آج وہ بات کرنے آیا تھا، بات جسے لوگ دل کی کہتے ہیں، جو جب زبان پہ آئے تو قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایمانے، اعتماد سے کام کیا کرو، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ یہ لوگ اسے ہی ڈراتے ہیں جو ڈرتا ہے۔ تم بھاگو گی تو یہ لوگ تمہارا پیچھا کریں گے، تمہارا سایہ بن جائیں گے، جو تمہیں کبھی سکون میں نہیں رہنے دے گا۔ ان سایوں سے لڑنا سیکھو، بھاگ کر جاؤ لیکن انہیں تھکا دو تاکہ یہ پیچھا نہ کریں، یا بے نیاز ہو جاؤ کہ انہیں تعاقب کا فائدہ نہ لگے۔ تم خود میں اعتماد پیدا کرو۔ وہ جب بول کر خاموش ہوا، اس نے ایمانے کو کھویا ہوا پایا۔ اس نے دھیرے سے اس کا کاندھا چھوا تو وہ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس اعتماد سے ایک بات یاد آ گئی۔ تمہیں بتاؤں، میں نے یہ کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ ویر اس کے قریب ہو گیا۔ مجھے جو دل کرے سنا دیا کرو، نہ میں برا مانوں گا
اور نہ ہی بور ہوں گا۔ آج سے ہی آزمانا شروع کر دو، بتاؤ مجھے۔ اس نے اپنے گھٹنے پہ کوہنی رکھی اور اس پہ چہرہ رکھ کر ایسے بیٹھ گیا جیسے معصوم بچے دادی کے سامنے کہانی سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایمان نے مدھم سا مسکرائی۔ میں 5ویں میں تھی جب ابا نے میرا اسکول بدل دیا تھا۔ پہلے میں گلی میں موجود ایک اسکول میں جاتی تھی، وہاں میں فرسٹ آتی تھی۔ پھر چوتھی کے بعد ابا نے مجھے بڑے اسکول میں لگا دیا۔ وہ ہمارے گھر سے دور تھا، وہاں میں اکیلی جاتی تھی۔ وہاں کی ٹیچرز بہت بد لحاظ سی تھی، وہ عجیب انداز میں بولتی تھی، تھپڑ مار دینا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک ٹیچر تو گالیاں بھی دیتی تھی، اور مجھے ان کے پاس جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا۔ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں انہیں دکھائی نہ دوں تاکہ وہ مجھے کسی بھی وجہ سے گالی نہ دے دیں۔ مجھے بے عزتی سے سب سے پہلے وہاں ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اس ڈر کی وجہ سے آگے بڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر میں 6ٹھی کلاس میں ہو گئی۔ مجھے لگا میری نئی کلاس ہے، ٹیچر بھی نئی ہے، تو یہاں میں ٹھیک سے رہ سکوں گی، دل لگا کر پڑھوں گی۔ ہمارے پاس نئی کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے محلے سے پتہ کیا تو مجھے کچھ کتابیں مل گئیں۔ کوئی کتابیں تو 2 بھی تھی۔ میں اتنی بیوقوف تھی کہ ساری کتابیں بیگ میں ڈال کر لے گئی۔ میں نے اسکول جا کر ایک لڑکی کو بتایا کہ میرے پاس اتنی ساری کتابیں ہیں۔ اس نے جا کر ٹیچر کو بتا دیا۔ انہیں لگا میں چور ہوں، میں لڑکیوں کی کتابیں چوری کرتی ہوں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ نہ جانے کیوں اس کا گلا روندھنے لگا تھا، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ وہ گلے میں اٹکتی نمی کو حلق سے اتارنے کی خاطر چپ ہوئی، پھر بولی، انہوں نے ساری لڑکیوں کو کہہ دیا کہ آج ہم چور پکڑیں گے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کلاس میں کیا ہلچل ہو رہی ہے۔ ہونے والی سرگوشیاں میرے بارے میں ہیں، میں یہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ دیر میں مس میرے ڈیسک پہ آ گئی اور کہنے لگیں کہ اپنا بیگ کھولو۔ میں انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ارد گرد کی ساری لڑکیاں میرے گرد کھڑی ہو گئیں۔ جنہیں میں دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ ڈیسک پہ کھڑی ہو گئی۔ سب ہنس رہی تھی، چور چور کی گردان ہر طرف ہونے لگی۔ میں ایسے بت بن گئی جیسے سچ میں ہی چور ہوں۔ مس نے خود ہی میرا بیگ کھول لیا۔ وہ ایک ایک کتاب دیکھنے لگی۔ وہ ان کتابوں پہ لکھے نام پڑھ پڑھ کر نا امید ہوتی گئیں، کیونکہ اس نام کی کوئی بھی لڑکی میری کلاس میں نہیں تھی۔ مس نے پھر بھی مجھے کہا کہ تم یہ کہاں سے چوری کی ہیں؟ میں رونے لگی۔ مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ میری ہیں۔ میں بس رونے لگی۔ ساری لڑکیاں مجھ پہ ہنس رہی تھیں۔ چور چور ایک ہی طرح کی آواز۔ میں بہت مشکل سے بولی تھی۔ میری آواز اتنی مدھم تھی کہ مس کو میرے پاس کان لانا پڑا۔ مجھے لگا وہ میرا یقین نہیں کریں گی۔ میں نے انہیں یقین دلانے کے لیے خود سے ہی اماں کی قسم کھا لی۔ مس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بس میرا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے سب کو کہا یہ چور نہیں ہے۔ انہیں لگا ہوگا کہ بات ختم ہو گئی، لیکن وہ بات ختم نہ ہوئی۔ مجھے آج بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ ساری لڑکیاں میرے سر پہ سوار ہیں اور ہنس رہی ہیں۔ میں نے اس دن اپنا سارا اعتماد کھو دیا تھا۔ مجھے بس پھر رونا آتا تھا۔ میں خود کو سچ مچ چور سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں بولتے ہوئے بہت سوچنے لگی، اور پھر میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ میں بس گھر میں بولتی تھی یا پھر ان لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ میری اسکول کی کوئی لڑکی مجھے دکھائی دے جاتی تو میں راستہ بدل لیتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ آج بھی مجھے چور کہہ دیں گی۔ ایک واقعے نے مجھے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ آخر میں اس کی آواز بہت مدھم ہو گئی۔ اس کے گلے میں بہت سے آنسو اٹک گئے تھے۔ اس نے گہرے گہرے سانس بھرے، آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ اسے دل گرفتی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایمانے کا نرمی سے ہاتھ تھاما۔ تمہیں اس ٹیچر کے گھر کا پتہ ہے؟ ایمانے نے اسے الجھ کر دیکھا۔ کیوں؟ نے سر نامے ہلایا۔ یہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم مجھے یہ بتاؤ، تمہیں اس ٹیچر کے گھر کا پتہ ہے؟ یہ اسکول کا نام بتا دو، میں وہاں سے اس ٹیچر کا ایڈریس لے لوں گا۔ ایمانے اسے تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ تم اس کے ایڈریس کا کرو گے کیا؟ یہ بتاؤ پہلے۔ میں اسے کڈنیپ کر کے اسے تمہارے بدلے لوں گا۔ ایمانے کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسے لگا مذاق کر رہا ہے۔ وہ تو مر کھپ گئی ہوگی اب تک تو،
اور نہیں بھی مری ہوگی تو مرنے کے نزدیک ہوگی۔ اس وقت اس مس کی عمر 40 تھی میرے اندازے سے۔ ویر کو بڑا افسوس ہوا، کاش وہ زندہ ہوتی۔ اچھا اب تم میری بات سنو ایمانی۔ نادانستہ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں ایمانی کا ہاتھ تھا۔ تم خود کی کاؤنسلنگ کیا کرو، دن کے 15 منٹ اکیلے گزارا کرو اس ماضی کی ایمانی جو تمہارے اندر موجود ہے، جو تمہیں یہ کہتی رہتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اسے ان 15 منٹوں میں بیٹھ کر یہ سمجھاؤ کہ تم سب کر سکتی ہو۔ ایک خالی کرسی رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ جایا کرو، اسے یقین کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ ایمانی کو اس کی بات پہ بے وقوفانہ لگی۔ خود سے باتیں کرنا اور خود کے لیے وقت نکالنا، یہ سب کیسی عجیب باتیں تھیں نا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ ہنس کر بولی۔ ویر کچھ کہنے لگا لیکن پھر چپ ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود یہ سمجھ گیا تھا کہ ایمانی ان باتوں کو سمجھ نہیں سکے گی اور اسے ابھی سب کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب ایمانی اس کے پاس آ جائے گی تو وہ خود سب ٹھیک کر دے گا۔ اس نے مزید اس بات پہ بولنے کا ارادہ ترک کیا، پھر وہ گویا ہوا۔ ایمانی، میں نے تم سے ایک بات بھی کرنی تھی، میری بات غور سے سننا۔ ایمانی غور سے سننے لگی۔ مجھے جلت میں دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ پرسوں جانا ہے، 1 ماہ کا دورانیہ ہے۔ اس بیچ ممکن ہے ہمارا رابطہ نہیں ہوگا۔ میں نہ جاتا اگر ضروری نہ ہوتا، لیکن ضروری ہے۔ میرے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں، وہاں میں مصروف ہو جاؤں گا، اس لیے بات نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ایمانی، تم نے اپنا خیال رکھنا ہے اور میرا انتظار کرنا ہے۔ میں نے آ کر تمہیں کچھ بتانا اور پوچھنا ہے۔ ایمانی، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اسے دم سادھے دیکھ وہ بولا تھا۔ ایمانی کو دل کو اس کی آخری بات نے بے چین کیا تھا۔ میں سن رہی ہوں۔ ویر نے سر کو خم دیا۔ ایمانی، مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اب زیادہ وقت گزارنا ہے۔ میرا ان مختصر ملاقاتوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے تمہیں برا بھی لگے، لیکن میں مجبور ہوں۔ باقی تفصیلی بات میں آ کر کروں گا۔ تم تب تک میرا انتظار کرو گی نا؟ وہ پر امید نگاہوں سے اسے تکنے لگا تھا۔ وہ چپ رہی۔ میں نے تمہاری مرضی ابھی نہیں پوچھی، یہ بھی میں تبھی پوچھوں گا، لیکن ابھی بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو میرا انتظار کرو گی نا؟ اب کی بار وہ خاموش رہی، لیکن سر اس بات میں ہل گیا۔ ویر کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا۔ میں ایک بار اس کام سے فارغ ہو جاؤں، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ میں وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ مناسب الفاظ میں کچھ کہتا کہ شہلا آ گئی اور ایمانی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ویر وہیں رک کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ایمانی نے چند قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر ویر کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں جو تھا جو ایمانی لبوں سے نہ کہہ سکی تھی۔ ویر نے لبوں کو جنبش دی۔ میرا انتظار کرنا، میں جلد آ جاؤں گا۔ ایمانی نے پھر سے سر ہلا دیا اور وہ گلی سے نکل گئی تھی۔ گیندے کے پھولوں پہ رات کی سیاہی پھیل گئی اور وہ گلی سنسان پڑ گئی۔ اس کی اداسیاں تجاوز کر چکی تھیں۔ ویر نے اس کے جانے کے بعد جیب سے لاکٹ نکالا۔ یہ بھی میں تمہیں آنے کے بعد ہی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو کہانی بدل چکی ہوگی۔ حویلی پہ گہری رات اندھیر چھایا تھا۔ ستارے کسی ماہرخ کے گلے کی مالا کے ٹوٹ جانے والے موتیوں کی مانند سیاہ تشت پہ بکھرے تھے۔ وہ لاؤنج میں پیر سمیٹے داخلی دروازے کو تک رہی تھی۔ شاہ کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ کبھی گھڑی دیکھتی تو کبھی راہداری۔ سب رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ شاہ نے باہر کھا کر آنا تھا اور دیر سے آنا تھا۔ اس بات کا انہیں اندازہ تب ہو جاتا جب گھڑی 9 کو عبور کر لیتی۔ جب وہ 9 بجے نہ آتا تو بات طے تھی کہ وہ 11 سے 12 کے درمیان آئے گا۔ شری جب سونے جا رہی تھی تو اس نے لاج کو دیکھا۔ تم نے نہیں سونا؟ نہیں، شاہ کا انتظار کر رہی ہوں۔ شری دھیرے سے مسکا دی۔ اچھی بیوی بنتی جا رہی ہو لاج تم تو۔ لاج مسکا دی۔ شری نے اس کا گال تھپکا۔
شاہ کے آنے پہ پہلے ان سے پانی کا پوچھنا، پھر کھانے کا۔ لاج نے اسے کچھ الجھ کر دیکھا۔ وہ تو باہر سے کھا کر آتے ہیں۔ شری نے سر نہ میں ہلایا۔ پوچھ لینا، چاہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کھا کر آئیں۔ اگر تم پوچھو گی تو انہیں اچھا لگے گا، پر کھانا تو ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ مجھے بتا دینا، میں گرم کر کے چلی جاؤں گی۔ لاج نے سمجھنے والے انداز سے سر ہلایا۔ شری اوپر چلی گئی تھی۔ لاج نے گہرا سانس لیا۔ وہ صوفے پہ پیر سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سرخ شلوار قمیض کے ساتھ اس نے کالا دوپٹہ لے رکھا تھا جو اس وقت صوفے پہ پھیلا تھا۔ گھٹنوں پہ چہرہ رکھ کر بیٹھنے والی لاج بور ہو گئی تھی۔ اس نے دھیان ہٹانے کے لیے ٹی وی چلا لیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر بیتی تھی کہ لاج نے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنی۔ اس نے ریموٹ پھینکا اور جوتی اڑستی بھاگ کر راہداری کی طرف آ گئی۔ داخلی دروازہ شاہ سے پہلے اس نے کھولا۔ سلام شاہ جی۔ وہ اس کے اچانک سے نازل ہونے پہ چونکا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے لاج کو نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ گول گلے کی قمیض جو گھٹنوں سے اونچی تھی، گہرے گھیرے والی شلوار اور شفون کا دوپٹہ جو اس نے اب سر پہ لے رکھا تھا۔ کھلے بال کمر پہ بکھرے تھے جن کی کچھ لٹیں چہرے پہ آ رہی تھیں۔ پورے کاٹن کے سوٹ میں مربوط 6 فٹ سے نکلتی قامت والا شاہ کے کاندھوں پہ کالی شال تھی۔ اس نے اپنے بڑے بڑے مردانہ ہاتھوں سے نرمی سے لاج کے چہرے کی لٹیں سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کی لاج اس کے ہاتھ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلے شری والی باتوں پہ عمل کیا۔ پانی لاؤں؟ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے تھے۔ شاہ کو اس کے سوال پہ حیرانی ہوئی۔ نہیں، وہ بس یہی کہہ سکا۔ لاج نے اپنا اگلا سوال کیا، کھانا کھائیں گے؟ شاہ اسے توجہ سے دیکھنے لگا۔ تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ اسے جو سمجھ آیا اس نے پوچھ لیا۔ لاج نے سر نامے ہلایا۔ وہ تو میں بتا چکی تھی فون پہ۔ ابھی اس کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں ہے۔ شاہ کے ماتھے پہ الجھی سی سلوٹیں پڑ گئیں۔ بتائیں نا شاہ، کھانا کھائیں گے؟ شاہ نے سر نامے ہلایا۔ چلیں پھر آ جائیں کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شاہ کو کچھ غلط ہونے کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ لاج کسی کام کا ذکر کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو لاج نے ہاتھ آگے کیا۔ لائن دے میری چیز۔ کون سی چیز؟ لاج نے ایسے سر ہلایا جیسے کہتی ہو ہیں مذاق۔ وہی جو میں نے فون کر کے کہا تھا۔ فون پہ تو تم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ لاج دھک سے رہ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دیں کہ کال میری تھی، آپ سمجھ جائیں گے، تو کیا آپ نہیں سمجھے تھے؟ شاہ کے نفی میں سر ہلانے سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھی۔ اس نے شاہ کی جیبیں چیک کی۔ کچھ بھی نہیں لائے۔ اسے جیسے صدمہ ہوا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر افسوس سے شاہ کو دیکھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ سائم کو سمجھ آ جاتی تھی۔ شاہ کے دل میں کہیں بہت دور جلن کا احساس ہوا تھا۔ اسے حیرانی بھی ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں لاج کا سائم سے اس کا موازنہ کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اس نے شال اتار دی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے پاس سامنے چلا گیا تھا۔ کلائی سے گھڑی اتار کر اس نے شیشے میں بجھی ناراض آنکھوں کو دیکھا۔ تو مجھے ٹھیک سے بتا دیتی، میں اب آپ کو کوئی کام نہیں کہوں گی۔ آپ مجھے سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے اتنا انتظار کیا تھا، پر آپ نے اسے بڑا دکھ ہوا تھا۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ میں نے دوبارہ کال کی تھی، لیکن تم سو رہی تھی۔ لاج نے سر جھٹکا۔ میں اب سو رہی ہوں، وہ کہہ کر بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ اس نے شاہ کی جانب پشت کر لی تھی۔ شاہ اس کے پاس آنے لگا، پھر وہ یہ سوچ کر نہانے چلا گیا کہ اس کی بیوی مسئلہ کشمیر ہے۔ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا، اس لیے وہ پہلے اپنے کاموں سے فارغ ہونا چاہتا تھا۔ نہانے کے بعد اس نے لاج کو زبردستی بٹھایا۔ مجھے اندازہ ہوتا تو میں لازمی تمہارے لیے چیز لے کر آتا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا۔ لاج نے ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں۔ لاج، ناراض نہیں ہوتے، مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا۔ اس بات کا اب سے لایا کروں گا یا بھجوا دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ لاج کچھ مان گئی۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس نے شاہ کے سینے پہ سر رکھا۔ اگلی بار اتنی جلدی بات نہیں مانوں گی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے
جب میرا کچھ کھانے کا موڈ ہو اور مجھے نہ ملے۔ اس نے شاہ کو بتایا۔ دارین شاہ نے سمجھنے والے انداز سے سر ہلایا۔ اب پکی بات ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، سلپ مل گئی تمہیں؟ جی آج لے آئی تھی۔ پیپر کب ہے پہلا؟ 2 ہفتے بعد۔ شاہ نے سر ہلایا۔ اکیڈمی کی بات کی ہے میں نے۔ بہت اچھی اکیڈمی ہے۔ تم سال کی شروع میں مان جاتی تو اب تک بہت اچھی تیاری ہو جاتی، لیکن خیر ابھی بھی وقت ہے۔ تمہیں کل میں وہاں لے جاؤں گا۔ لاج نے تیزی سے سر نہ میں ہلایا۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، گھر بیٹھ کر بھی پاس ہو جاؤں گی۔ وہ کچھ کہنے لگا کہ لاج تیزی سے بولی، آپ اس بات پہ زبردستی نہیں کریں گے، میں بہت روں گی ورنہ۔ اس نے دھمکی دی۔ شاہ نے بھاوچکا کر اسے دیکھا۔ میں نے نہیں جانا نا شاہ، میرا دل نہیں کرتا۔ کچھ بھی سمجھنا ہوا تو آپ شیریں آپ ہی سے سمجھ لوں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نہیں ہوں گی فیل۔ وہ اعتماد سے بولی۔ شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا۔ لاج دل لگا کر پڑھنا۔ وہ سمجھانے لگا۔ لاج نے جمائی لی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ لیٹ گئی۔ شاہ نے اسے گھورا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ مدھم سا مسکا دیا۔ وہ لاج کے قریب لیٹ گیا تھا۔ اس نے لاج کو اپنے بغیر شرٹ کی فراق سینے میں ایسے بھرا کہ لاج کی معصوم دھڑکنیں شاہ کو آزمانے لگیں۔ وہ انہیں شدت سے اپنے دل پہ محسوس کرتا، خود میں پھیلتی بے چینی سے مجبور ہونے لگا تھا۔ اس نے لاج کو اور شدت سے اپنے سینے میں بھرا تو وہ اس کی شدت پسندی پہ سسکار اٹھی۔ اس کا سانس ایک دم سے اٹکنے لگا تھا۔ ناداستاں اس کے ناخن شاہ کے کاندھے پہ گڑ گئے تھے۔ شاہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا ایک رات پھر جذبات کو ایک حد تک سکون دینے لگا تھا۔ لاج پیپر سے فری ہوگی تو ہی وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھائے گا، اس سے اپنا مکمل حق لے گا، لیکن بچہ اسے ابھی بھی نہیں چاہیے تھا۔ لاج کو کچھ اور بڑے ہونے کی ابھی ضرورت تھی۔ جاری ہے۔ جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔